बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जिसने कि एक आलमी वबा की सूरत इख्तियार कर ली और अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी हद तक जो है काबू पाया जा चुका है, लेकिन मुकम्मल तौर पर चूँकि ये वबा ख़त्म नहीं हुई, लिहाजा कोरोना वायरस के हवाले से मज़मून मुकालमा या ख़त जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है। लिहाजा आज के लेक्चर में हम कोरोना वायरस के हवाले से मदीर के नाम ख़त का मुतालिया करेंगे। जी तो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि ख़त का एक पैटर्न होता है। सबसे पहले जहाँ से आप ख़त लिख रहे हैं एज अ स्टूडेंट्स आप कब्र इम्तिहान और फिर अलिफ बे जीम और जिस तारीख को आप ख़त लिखेंगे वो तारीख लिखेंगे। उसके बाद जिसके नाम ख़त लिखना है अलकाबो आदाब। मोहतरम मदीर साहब, रोज़नामा जंग लाहौर, ये रोज़नामा जंग या रोज़नामा नवाए वक्त जो है जिस भी मतलब रोज़नामा यानी रोज़ छपने वाला अखबार। तो आप रोज़नामा जंग या रोज़नामा नवाए वक्त जो भी लिखना चाहें, रोज़नामा जंग लाहौर, और उसके बाद अलामात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके रोज़नामा, जैसा कि मैं पहले भी बेटा आपको बता चुकी हूँ कि ख़त का जो है वो एक ख़ास पैटर्न होता है। सबसे पहले आप जहाँ से ख़त भेज रहे हैं यानी कि जो है मकाम रवानगी, उसके बाद आप तारीख लिखेंगे और उसके बाद अलकाबो आदाब। ये अलकाब यानी जिसके नाम आप ख़त लिख रहे हैं, आदाब यानी अस्सलामु अलैकुम। और लिखते हुए आप सीक्वेंस का ख्याल रखेंगे। देखें आपने कमरे इम्तिहान के बिल्कुल नीचे अलिफ पे जीम और फिर तारीख लिखी है, और इसी तरह से जो जिसको मुखातिब करना है उसका जो नाम है वो आप बिल्कुल पेज के दरमियान में लिखेंगे। इसी तरह से अस्सलाम वालेकुम और प्रॉपर तरीके से जो है वो आप जो है ख़त का नफ्स मज़मून जो है उसको 2 या 3 या 4 पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ख़त भी जो है वो एक मतलब पैराग्राफ्स की सूरत में लिखा गया है। इस ज़रूरी नहीं कि अभी मैं आपको पढ़ते हुए इस पे लेक्चर दूंगी कि कुछ लाइनें इसमें से आप स्किप भी कर सकते हैं, और इसको आप इस जो मवाद है, ये मटेरियल है, इसको अपने जहन में रखते हुए इसे अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। जी तो बेटा, सबसे पहला पैराग्राफ जो कि ख़त का नफ्स मज़मून कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके रोज़नामा का मुस्तकिल कारी हूँ, यानी मैं आपका रोज़ छपने वाला अखबार जो है मतलब उसको बाकायदगी से पढ़ता हूँ। आपके रोज़नामा की ये खूबी है कि ये गैर जानबदारी का मुजाहरा करते हुए हर खबर को मारूजी बुनियादों पर शाया करता है, और ख़ास तौर पर हालात हाज़रा की अक्कासी जितनी आपके अखबार में मिलती है, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो एज अ ग्रेड 9-10 स्टूडेंट शायद आपके लिए ये लाइन मुश्किल हो, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैं आपके रोज़नामा का मुस्तकिल कारी हूँ और हालात हाज़रा पर तबसरा आपके रोज़नामा की जो है वो ख़ास खूबी है। लिहाजा मैं आपके अखबार के तवस्सुत से, क्योंकि हालात हाज़रा का मतलब होता है जो बर्निंग इश्यूज होते हैं उन पॉइंट्स पे बात करना। जैसे आजकल के दौर में बेटा अब आजकल डेंगू फीवर है, सैलाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है सूबों में बहुत ज़्यादा हर तरफ लोग जो है सैलाब की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। इसी तरह से महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है, तो जाहिर है महंगाई के मौजू पर मुकालमा हो गया, ख़त हो गया, या इसी तरह से डेंगू बुखार के हवाले से या कोरोना वायरस के हवाले से। तो ये कहते हैं हालात हाज़रा, यानी जो हालात चल रहे होते हैं, मौजूदा जो हालात हैं उन पर तबसरा। तो इसको आप इस लाइन को इस तरह से समअप करेंगे कि हालात हाज़रा पर तबसरा आपके रोज़नामा की खूबी, ख़ास खूबी है। लिहाजा मैं आपके अखबार के तवस्सुत, जिसे आप इंग्लिश में रेफरेंस कहते हैं, मैं आपके अखबार के तवस्सुत से आज के ख़तरनाक मसले और बीमारी मुराद कोरोना वायरस के हवाले से अपने ख्यालात और हुकूमती पॉलिसियों पर अपनी राय का इजहार करना चाहता हूँ। इसमें उसने आपने पॉइंट्स में जहन में रखना है कि उसने जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने ख्यालात का भी इजहार करना चाहता हूँ और जो अब हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में भी अपनी राय का इजहार करना चाहता हूँ।
یقیناً میری رائے اور خیالات کو آپ اپنے اخبار میں خصوصی جگہ دیں گے۔ اب یہاں پہ اس نے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا کہ اپنے خیالات بھی وہ بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اپنی اوپینین، رائے، یعنی کہ ہمیں اس صورتحال میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جی محترم سے مراد اخبار کے مدیر کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ امیر اور غریب، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر، فلاحی اور غیر فلاحی، ہر طرح کے ممالک اس عالمگیر وبا سے متاثر ہیں۔ اس کو بھی آپ شارٹ کر سکتے ہیں کہ محترم امیر اور غریب، ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ، غرض یہ کہ پوری دنیا اس عالمگیر وبا سے متاثر ہے، یا ہر طرح کے ممالک جو ہے اس وبا سے متاثر ہیں۔ محض چند ممالک ایسے ہیں جہاں کرونا وائرس نہیں پہنچا، لیکن جہاں یہ پہنچا ہے وہاں عام خیال یہی ہے کہ اس نے وہاں تباہی مچا دی ہے۔ کرونا وائرس بغیر امیر غریب میں فرق لیے کرونا وائرس بغیر امیر غریب میں فرق کیے تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے دنیا میں پھیل گیا ہے۔ یہ وبا تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل رہی ہے۔ چین سے لے کے امریکہ تک متاثرہ افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ چین نے تو تقریباً اس وبا پر قابو پا لیا ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں ابھی بھی اس کے مریض موجود ہیں۔ تو یہ بہت سمپل لائنز ہیں، کیونکہ یہ وبا آپ بچوں کے سامنے شروع ہوئی اور کس طرح سے آپ کو سب بچوں کو اس کے بارے میں معلومات ہے کہ سب سے پہلے چین سے اس کا آغاز ہوا اور کس طرح سے پھیلتے پھیلتے اس وبا نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ تو اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو رٹا لگا کے یاد کرنی پڑے۔ یہ ساری فیکٹس وہ ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، آپ نے بس اس کو اپنے الفاظ میں جو ہے، اگر آپ کو خط آ جائے تو خط میں لکھنا ہے، اور اگر مکالمہ آ جائے تو اس کو مکالموں کی شکل دے کے دو افراد کے درمیان باہمی گفتگو کی صورت میں پیش کرنا ہے۔ جی تو بیٹا نیکسٹ جو پیراگراف ہے اس کے بارے میں بھی آپ بچے جانتے ہیں کہ 30 جنوری 2020 میں عالمی ادارہ صحت نے عالمی ایمرجنسی کے اعلان کے بعد، یعنی کہ پوری دنیا، عالم دنیا کو کہتے ہیں عالمی ایمرجنسی، یعنی پوری دنیا میں ایمرجنسی کے اعلان کے بعد کرونا وائرس کو پینڈیمک یعنی عالمی وبا قرار دے دیا۔ 2003 میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ 2020 سے پہلے بھی 2003 میں سارس وائرس سے 26 ممالک متاثر ہوئے، لیکن اس کے باوجود WHO نے اسے جو ہے وہ عالمی وبا قرار نہیں دیا تھا۔ 2009 میں سوائن فلو کو عالمی وبا قرار دیا گیا، اور اب وہی صورتحال بنی ہوئی ہے جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جو عالمی سطح پر کرونا وائرس کے بارے میں رائے ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ یہ وائرس جو ہے، سب سے پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے جو روزنامہ ہے، آپ کے اخبار کی یہ خاص خوبی ہے کہ وہ حالات حاضرہ پر اس پہ ضرور لکھا جاتا ہے، لہٰذا میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر کرونا وائرس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا ہے کہ وہ امیر غریب کی تخصیص کیے بغیر تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہوا اور کس طرح سے یہ پوری دنیا میں پھیلا اور پھر کب آغاز ہوا۔ اور کرونا وائرس سے پہلے سارس فلو اور سوائن فلو کا ذکر کیا گیا ہے بیٹا۔ اور اس کے بعد اب عالمی مالیاتی فنڈز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے آپ بات کریں گے کہ اس کی ذات میں سب سے زیادہ صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ آئے ہیں۔ یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہے۔ صوبہ بلوچستان میں اس وبا نے 1000 سے زیادہ افراد کو متاثر کیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اور یہ سارے الفاظ املا کے لحاظ سے بھی آپ ان لفظوں سے فیملیئر ہیں، کوئی بھی لفظ مشکل نہیں ہے، اور ابھی بھی صورتحال پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ سٹل آج میں اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو ابھی بھی بیٹا آپ دیکھتے ہیں روز خبروں میں آ رہا ہوتا ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ جو مریض ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سیریس حالت میں ہیں۔ تو ابھی بھی جو ہے مطلب ڈیلی اس کے مریض جو ہے وہ ہاسپٹل میں آ رہے ہیں، اور بہت سے مریض جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ ایمرجنسی میں ہیں۔ تو ابھی اس صورتحال پر قابو نہیں پایا جا سکا، اور ہر روز نئے کیس سامنے آ رہے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بہت سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں، لیکن ابھی
اس وبا سے جان نہیں چھوٹ سکی۔ اب یہ آپ نے مطلب پاکستان کے حوالے سے بات کی۔ حکومت پاکستان نے اگرچہ اپنے طور پر اقدامات کیے ہیں، IMF کی جانب سے جاری کردہ پالیسی ٹریکر نامی ایک تجزیے میں دنیا بھر کے ممالک میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کی پالیسیوں کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ بیٹا یہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، ورنہ مطلب ظاہر ہے کہ پیپر کافی لینتھی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ پیراگراف اگر آپ اس کو سکپ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے بات کرنے کے بعد آپ یہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں کہ جیسے اس میں اس پیراگراف کو ویسے اگر آپ ایک دو لائنوں میں سم اپ کر کے لکھنا چاہیں، جیسے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے پاکستان نے ایران سے آنے والے 3000 زائرین کو قرنطینہ میں رکھا، پڑوسی ممالک کی سرحدوں کو بند کیا گیا، بین الاقوامی سفری پابندیاں عائد کی، اسکولوں کو بند کیا گیا، ملک بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا، لاک ڈاؤن کو مؤثر بنانے کے لیے فوج کی مدد بھی حاصل کی گئی، اور اس کے علاوہ پاکستانی حکومت نے 12 ٹریلین پاکستانی روپے کے پیکیج کا اعلان کیا۔ 150 ارب روپے احساس پروگرام کے تحت لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ آپ سب بچے ان باتوں سے واقف ہیں کہ اس وقت مطلب ظاہر ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن تھا، لوگوں کا کوئی جو ہے وہ روزگار کا ذریعہ نہیں تھا، تو لہٰذا احساس پروگرام کے تحت لوگوں میں جو ہے وہ پیسے تقسیم کیے گئے تھے۔ یوٹیلیٹی سٹورز، گندم کی خریداری، تیل اور بجلی کی قیمتوں میں کمی وغیرہ کے اقدامات بھی کیے گئے۔ تو یہ مطلب ان میں سے ان کو آپ اس طرح سے سم اپ کر کے لکھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کے دوران پاکستان نے بہت جو ہے پوری دنیا کی طرح پاکستان کو بھی جو ہے لاک ڈاؤن اور مالی مشکلات جیسی صورتحال کا سامنا رہا، لہٰذا پورے ملک کو بین الاقوامی سفری پابندیوں، اسکولوں کے بند ہونے، لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، اور فوج نے جو ہے لاک ڈاؤن کو مؤثر بنانے کے لیے بہت مدد کی، اور پاکستانی حکومت نے 12 ٹریلین روپے کے پیکیج کا بھی اعلان کیا، اور 150 ارب روپے احساس پروگرام کے تحت لوگوں میں تقسیم کیے گئے، اور اس کے بعد یہ کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر گندم کی خریداری جو ہے اس کو ممکن بنایا گیا کم قیمتوں میں، اور یہ کہ ہر شخص کو جو ہے وہ گندم جو ہے وہ مل سکے، آٹا مل سکے، اور اس کے علاوہ تیل اور بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کا اعلان کیا گیا۔ اب تو یہ وہ اقدامات ہیں جو حکومت وقت نے کیے۔ اب اس سے پہلے ہم نے پہلے تو اس کا تھوڑا سا تعارف کروایا، اس کے بعد پھر پاکستان کے حوالے سے صورتحال بتائی، پھر یہ کہ گورنمنٹ نے اس میں کیا کردار ادا کیا۔ اب آخر میں آپ نے اپنی رائے دینی ہے کہ حکومت نے جو کچھ ہمارے لیے کر سکتی تھی یا کر سکتی ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اب ایز اے سٹیزن ہمارا کیا کردار ہے؟ تو بیٹا آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اوپر 3 پیراگراف ہیں، تو اس کو اگر آپ تھوڑا مختصر کر کے بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ دونوں طرح سے مکمل کریں گے، کیونکہ آپ مدیر کے نام خط لکھ رہے ہیں، آپ نے کوئی ان کو انفارمیشن نہیں دینی، یہ تو وہ ساری باتیں تھی جو کہ ہر کوئی جانتا ہے، تو لہٰذا یہ صورتحال بتانے کے بعد آدھے خط میں آپ یہ صورتحال بتائیں گے، چاہے آپ ایک پیراگراف میں بتائیں، اس کے بعد آپ یہ ضرور لکھیں گے کہ حکومت پاکستان نے اگرچہ اپنے طور پر اقدامات کیے ہیں، اور لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کی سختی کے باوجود عوام کا رویہ غیر سنجیدہ ہے۔ حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا، اس کے باوجود عوام نے چھپ چھپا کر کاروبار کی کوشش کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بیماری نے ہماری معیشت اور تعلیمی نظام اور نظام زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے، لہٰذا غربت کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن مسئلے کا حل اس میں ہے کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں، لوگ گھروں میں بیٹھیں، سماجی رابطوں میں احتیاط برتیں، غیر ضروری تقریبات میں جانے سے گریز کریں، باہر جاتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، اور ان تمام احتیاطی تدابیر کو اپنائیں جن کے بارے میں ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے۔ بیٹا یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ پریکٹیکلی کر چکے ہیں، کیونکہ زندگی ہے تو معاملات زندگی ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عوام ان تمام احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھ کر، یعنی ایک طرف رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، جس سے نہ صرف ان کی اپنی زندگی کو خطرہ ہے اور بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔
یہ لاسٹ لائن آپ نے ضرور لکھنی ہے۔ امید ہے کہ آپ میری اس تحریر کو اخبار میں مناسب جگہ دے کر ایک اہم پیغام کو عوام الناس تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ کیونکہ بیٹا خط کا عنوان کیا تھا کہ اخبار کے مدیر کے نام کرونا وائرس کے حوالے سے خط لکھیں، تو آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی آگاہ نہیں کرنا تھا، بلکہ کرونا وائرس کے حوالے سے خط لکھنا تھا، جس میں آپ نے سب سے پہلے تھوڑا سا جو ہے کرونا وائرس کے بارے میں یہ بتاتے ہوئے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور پھر جو آپ کی معلومات تھی اس کو شیئر کرتے ہوئے، حکومت کی پالیسیوں کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے بعد اپنی قیمتی رائے سے جو ہے وہ آگاہ کیا ہے، اور وہ دیکھیں کہ وہ پورے کا پورا ایک پیراگراف ہے، اور یہ سب آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ یہی اس میں امپورٹنٹ ہے کہ حکومت تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے جتنا کہ وہ کر سکتی ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں، اور اس میں کافی کچھ ہے کہ مطلب حکومت کی سختی کے باوجود عوام کا رویہ جو ہے وہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے، اور لاک ڈاؤن کے باوجود بھی لوگ چھپ کر کاروبار کرتے ہیں، حکومت کی پالیسیوں پر عمل نہیں کرتے، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ وہ 2-3 باتیں بتائی گئی ہیں، اس کے بعد یہ کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، یہ سارا کچھ بھی وہ ہے۔ سینیٹائزر کا استعمال، سماجی فاصلہ، غیر ضروری تقریبات سے بچنا، ہاتھوں کو بار بار دھونا، تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ والی خاص طور پہ آخر والے جو اینڈنگ کے سنٹینسز ہیں، جملے ہیں، کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عوام ان تمام احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق یعنی ایک طرف رکھ کر یا بھول کر ایک زندگی گزار رہے ہیں، یا عوام جو ہے ان تمام احتیاطی تدابیر کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، جس سے نہ صرف ان کی اپنی زندگی کو خطرہ ہے بلکہ وہ دوسرے لوگوں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ امید ہے آپ میری اس تحریر کو اخبار میں مناسب جگہ دے کر ایک اہم پیغام کو عوام الناس تک پہنچانے کا ذریعہ ضرور بنیں گے۔ بلکہ اگر آپ ضرور کا لفظ لکھ لیں تو وہ آپ کی تحریر میں جو ہے وہ ایک اچھا اضافہ ہوگا۔ اور یہ شعر بہت ایزی سا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، جن کو شاعری سے دلچسپی نہیں ہے وہ بچے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف خطرے کی بات نہیں ہے، اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے، کہ اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ سے یا کسی ایک شخص سے ہمیں خطرہ ہے۔ کوئی سے مراد یہاں پر صرف ایک خطرہ نہیں مراد لیا گیا ہے۔ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سب سے خطرہ ہے۔ بہت اچھا شعر ہے۔ والسلام، آپ کا مخلص الف بے جیم جو ہے، یا بے جیم دال، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ جی بیٹا، امید ہے آپ سب بچوں کو میں نے بہت اچھے طریقے سے یہ خط سمجھایا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سب کچھ وہ ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ آپ سب جو ہے بہت اس مشکل ٹائم سے گزرے، اور کس طرح سے حکومت کا کردار تھا، یا کون کون سی تدابیر اختیار کی گئیں، اور آپ لوگوں نے کن کن احتیاطی تدابیر پر جو ہے وہ عمل کیا، تو چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، ہر بچے کی فنگر ٹپس پہ چھوٹا بڑا تمام ان باتوں سے واقف ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ مناسب الفاظ میں اس کو پراپر طریقے سے ایک خط کی شکل دیں، اور اگر آپ کو مکالمہ پوچھا جاتا ہے تو آپ ڈائیلاگز کی شکل میں اس کو لکھیں۔ تو اگر آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں گے اور اس مکالمے کو 2-3 دفعہ غور سے پڑھ لیں گے تو اس میں یاد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کوشچن میں پورے مارکس جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ جی تو بیٹا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔